रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। रुकू के ताल्लुक से सारे मसाइल जितने भी थे हमने पढ़े। फिर रुकू से उठने के बाद क्या करना चाहिए और रुकू से उठने के बाद क्या पढ़ना चाहिए, ये सब हमने समझा। अब रुकू से उठने पर नमाजी अपना हाथ कहाँ रखे, ये मसला जिक्र किया जा रहा है। बाज दफा ये बात देखने में आती है बाज दफा ये देखने में आती है कि बाज लोग नमाज पढ़ते हुए रुकू से उठकर रफ़ुल यदैन करने के बाद अपने हाथ को नीचे छोड़ने के बजाय सीने पर बांध लेते हैं। ठीक है, तो क्या ये चीज सही है कि रुकू से उठने के बाद जब हम सीधा खड़े होते हैं तो उस मौके पर रफ़ुल यदैन करने के बाद, रुकू में जाते वक्त भी रफ़ुल यदैन करते हैं, उठने के बाद भी रफ़ुल यदैन करते हैं, हाथ को नीचे छोड़ने के बजाय सीने पर रख लेते हैं, जैसा कि वो रुकू से पहले कयाम में बांधे हुए थे। रुकू से पहले जैसे हाथ सीने पर बांधे थे वैसे ही बांध लेते हैं। इस अमल को देखकर बाज दूसरे नमाजी हैरानगी के आलम में ये सवाल करते दिखाई देते हैं, क्या ऐसा करना भी जायज है। दरअसल ये एक इज्तिहादी मसला है। ठीक है, इज्तिहादी मसला है। इसके बाबत यानी इसके ताल्लुक से कुरान और सुन्नत में कोई सरीह नस मौजूद नहीं, यानी दलील मौजूद नहीं है कि रुकू के बाद हाथ बांध कर रखा जाए या छोड़ा जाए। यही वजह इख्तिलाफ है। यानी ऐसा मसला है कि जो बाद में अहले इल्म ने जिक्र किया, लेकिन सवाल ये होता है क्या इसके ताल्लुक से कोई वाज़ेह दलील मौजूद है। तो नहीं है, रुकू से उठने के बाद हाथों को बांधा जाए या छोड़ा जाए ऐसी कोई दलील मौजूद नहीं है। जिन लोगों ने बांधने की बात कही उन्होंने दलील में रुकू से पहले हालत क़याम में हाथ बांधने वाली रिवायत को पेश किया। यानी जो लोग कहते हैं कि रुकू से उठने के बाद हाथ छोड़ने के बजाय हाथ बांधने चाहिए, उनके पास दलील क्या है। उनके पास दलील ये है कि रुकू से पहले आप हाथ बांधे हुए थे, तो जब आप रुकू करने के बाद जब खड़े हुए सीधा, तो उस मौके पर भी आपको हाथ बांधना चाहिए। जो रुकू के बाद हाथ बांधने के लिए गैर सरीह है, ठीक है, सही नहीं है, ठीक है, वाज़ेह नहीं है, सरीह नहीं है, बल्कि कहीं और से उसको जोड़ा जा रहा है। अलबत्ता जमहूर अहले इल्म का मसलक ये है, जो अक्सर उलमा इकराम है, अक्सर अहले इल्म है, उनका तरीका ये है कि रुकू के बाद कयाम में अपनी हाथों को अपनी असली हालत पर छोड़ दिया जाए, बांधा ना जाए, कि इसकी कोई सरी हदीस दलील हदीस रसूल और आसार सहाबा से मौजूद नहीं। यानी जमहूर का कहना क्या है, जमहूर अहले इल्म यानी अक्सर उलमा इकराम कहना क्या है कि जब आप रुकू से उठें तो आप हाथों को बांधे ना, बल्कि हाथों को वैसे ही छोड़ दें नीचे जैसे हैं अपनी असली हालत पे, क्योंकि इसके ताल्लुक से कोई सरी हदीस और दलील मौजूद नहीं है कि हाथ बांधना है तो फिर हाथ को छोड़ ही देना चाहिए। चूंकि यह मसला इज्तिहादी है, ठीक है, इज्तिहाद यानी
اہل علم نے بعد میں اس کو الگ الگ دلائل سے، یعنی جو اس کے پہلے جو دلائل موجود تھے ان سے اس مسئلے کو اخذ کیا ہے کہ رکوع کے وقت ہاتھ باندھنا ہے یا نہیں۔ جیسے ہاتھ باندھنے والوں نے کیسے اخذ کیا کہ رکوع سے پہلے آپ جب قیام کرتے ہیں تو ہاتھ باندھتے ہیں، تو اس سے انہوں نے یہ مسئلہ پکڑا کہ رکوع کے بعد بھی ہاتھ باندھنے چاہیے۔ اور جو دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو اپنی اصلی حالت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کوئی دلیل موجود نہیں ہے، یعنی اجتہادی مسئلہ ہے، اہل علم نے اس میں اجتہاد کیا ہے، اس لیے اس میں توسع اور گنجائش والا موقف اپنانا ہی منہج سلف ہے۔ یعنی اس کے اندر آپ گنجائش رکھیں، ٹھیک ہے؟ کوئی ہاتھ باندھتا ہے تو باندھنے دیں، آپ اسے روکے نہ، اور کوئی ہاتھ چھوڑتا ہے تو چھوڑ دے، آپ اسے روکے نہ، ٹھیک ہے؟ دونوں کو جائز ہے، کیونکہ کوئی واضح دلیل موجود نہیں جس کی وجہ سے دونوں بھی کام جائز ہیں، اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی ہاتھ چھوڑتا ہے چھوڑ رکھے، اور اگر کوئی ہاتھ باندھتا ہے باندھے رکھے، ٹھیک ہے؟ کوئی ایسا نہ کہے کوئی آ کر کہ نہیں ہاتھ باندھنا چاہیے، ہاتھ کیوں چھوڑے رکھے ہو تم رکوع کے بعد، یا کوئی شخص رکوع کے بعد ہاتھ باندھتا ہے تو ایک شخص آ کر کہے نہیں تم ہاتھ چھوڑو، نیچے چھوڑو ہاتھ، باندھنا نہیں ہاتھ۔ یہ دونوں بھی چیزیں جائز نہیں، کیونکہ اجتہادی مسئلہ ہے تو تھوڑا توسع ہے، گنجائش ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول کیا ہے؟ انشاء ارسل انشاء ارسل يديه بعد الرفع من الركوع وانشاء وضعهما، رکوع کے بعد چاہے اپنے ہاتھ کو چھوڑ دے اور چاہے تو باندھ لے، آپ کے پاس گنجائش ہے، ٹھیک ہے؟ مرضی ہے آپ کی، آپ اپنے حساب سے چاہے تو باندھ لیں چاہے تو چھوڑ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے یا چھوڑنے کے اختلاف جائز و ناجائز کا نہیں، ٹھیک ہے؟ جو ہاتھ باندھنا ہے نا، کوئی آپ سے سوال کرے کہ اتنا سب آپ بتا رہے ہیں، پھر یہ ہاتھ باندھنا جائز ہے ناجائز ہے، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہاتھ باندھ لیں گے تو ہو سکتا ہے نماز نہیں ہوگی، تو یہ جائز اور ناجائز کا اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ افضل و غیر افضل کا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا افضل ہے اور کیا چیز افضل نہیں ہے۔ اس موضوع پر علامہ ابن باز رحمہ اللہ کی بات کو نقل کرنا فائدے سے خالی نہیں۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ مکہ مکرمہ سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے، وفات پا گئے، ان کی بات کو نقل کرنا فائدے سے خالی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ کو باندھنا سنت کے قبیل سے ہے، واجبات میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو ہاتھ باندھنا ہے نا وہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص قیام اور قومے میں ہاتھوں کو باندھے بغیر لٹکائے ہوئے ہی نماز پڑھ لے، اس کی نماز صحیح ہے، البتہ اس کا ترک کرنا افضل اور مسلمانوں میں سے کسی کے لیے لائق نہیں۔ وہ ایسے معاملات کو اپنے درمیان جھگڑے اور تفرقے کا ذریعہ بنائے، بلکہ سب پر واجب ہے تمام ممکن کوششیں اس بات پر صرف کریں کہ بھلائی اور تقوی کے کاموں میں باہمی تعاون بحال رکھیں، حق کو دلیل کے ساتھ واضح کیا جائے، ایک دوسرے کے خلاف حسد و نفرت سے دلوں کو پاک و صاف رکھا جائے، اور ہاتھ کو باندھنے یا چھوڑنے جیسے فرعی مسئلے کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے سے ترک تعلق اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے سے پرہیز کرنے کا رویہ ہرگز نہ اپنایا جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ہاتھ کو باندھنا اور ہاتھ چھوڑنا یہ سنت کے قبیل میں سے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص شیخ بن باز رحمہ اللہ کے قول کے حساب سے قیام کے دوران بھی، یعنی وہ نماز پڑھ رہا ہے اور جو پہلے نماز قیام کیا جاتا ہے شروع میں رکوع سے پہلے، اس دوران بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھے تو
شیخ بن باز رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ اس کی نماز صحیح ہے، البتہ افضل والا عمل وہ نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو افضل ہے، جو سب سے زیادہ بہتر ہے، وہ عمل نہیں کر رہا ہے، وہ ہے ہاتھ کو سینے پر باندھنا۔ اب رہا مسئلہ رکوع کے بعد کا، رکوع سے اٹھنے کے بعد، تو کہتے ہیں کہ اس میں آپ کو توسع ہے، آپ باندھیں یا چھوڑیں، لیکن اس مسئلے کو لے کر رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ کو باندھنا چاہیے یا نہیں باندھنا چاہیے، اس مسئلے کو لے کر لڑائی جھگڑا کرنا، اختلافات کرنا، اور ایک دوسرے سے قطع تعلق رکھنا کہ تم ہاتھ باندھتے ہو ہم ہاتھ چھوڑتے ہیں، یہ سارے مسائل کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ایسی چیزوں سے دوری رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی باندھتا ہے رکوع کے بعد، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی نہیں باندھتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کے بعد سجدے میں جانے کی کیفیت، اب سجدہ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، سجدے میں جاتے ہوئے نمازی کو زمین پر پہلے اپنے ہاتھ رکھنا چاہیے، پھر گھٹنا، ٹھیک ہے، اس میں بھی اختلاف ہے اہل علم کے درمیان، ہاتھ پہلے رکھیں یا گھٹنا پہلے رکھیں، خیر بہتر یہی نظر آتا ہے پہلے ہاتھ رکھنا چاہیے، پہلے ہاتھ پھر گھٹنا۔ جب آپ سجدے میں جا رہے ہیں نا، جیسے اللہ اکبر کہہ کر اب آپ سجدے میں جانے والے ہیں، تو آپ فرسٹ کیا کریں گے، پہلے اپنے ہاتھ زمین پر رکھیں گے، اس کے بعد کیا کریں گے آپ، جو آپ کا گھٹنا ہے نا وہ زمین پر رکھیں گے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد احدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعیر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے اور اونٹ کی طرح نہ بیٹھے۔ اس کے بعد وعن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ انه كان يضع يديه قبل ركبتيه وقال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يفعل ذلك۔ نافع رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر گھٹنوں سے پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھا کرتے تھے اور فرماتے تھے نبی ایسا ہی کرتے تھے۔ یہ حدیث حفظ کرنے کی ہے، جو بھی حدیث بیان کی گئی، نافع ابن عمر جو حدیث ہے یہ حفظ کرنا ہے سب کو، ٹھیک ہے، یاد کر لیں، نشاندہی کر لیں۔ تو معلوم یہ چلا کہ جب ہم سجدے میں جائیں گے تو فرسٹ ہمارے ہاتھ آئیں گے، اس کے بعد کیا آئیں گے، گھٹنے، رکوع قومہ اور ان کے اذکار سے فارغ ہو کر جب ہم نے رکوع کر لیا، رکوع کے بعد قومہ بھی کر لیا، یعنی ٹھہر گئے تھوڑی دیر، اور سب اذکار ہم نے پڑھ لیے، رکوع کے بھی پڑھے ہیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد کے اذکار بھی ہم نے پڑھے ہیں، اب آپ کو اس کے بعد سجدے کے لیے جانا ہے۔ سجدے میں جاتے ہوئے کچھ نمازیوں کو پہلے ہاتھ پھر گھٹنے، جبکہ بعض کو پہلے گھٹنے پھر ہاتھ رکھے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ ان دونوں میں سے صحیح اور قوی ترین بات یہ ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے زمین پر پہلے آپ ہاتھ رکھیں پھر گھٹنے رکھے جائیں، کیونکہ نمازیوں کو سجدے میں جاتے ہوئے اونٹ کی طرح پہلے اپنے گھٹنے زمین پر رکھنے سے نبی نے منع فرمایا ہے، پہلے ہاتھ رکھنے کی تلقین فرمائی ہے، اور ایسے ہی پیارے نبی کا عمل رہا ہے۔ جیسا کہ مذکورہ بالا احادیث اور آثار سے بالکل واضح ہے، اور اسی کی تائید میں صحابہ و تابعین سے بکثرت روایات مروی ہیں، ٹھیک ہے، معلوم کیا چلا، جب آپ سجدے میں جائیں گے رکوع کے بعد، سجدے میں جب جا رہے ہیں تو فرسٹ آپ زمین پر کیا ٹچ کریں گے، تو آپ اپنے ہاتھ، اس کے بعد آپ اپنے پاؤں کو زمین پر رکھیں گے، یہ طریقہ صحیح ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے اپنے گھٹنے رکھتے ہیں، جو گھٹنے ہوتے ہیں نا
وہ رکھتے ہیں زمین پر، پھر ہاتھ رکھتے ہیں سجدہ کرتے وقت. تو اس سے بہتر ہے، کیونکہ اس سے کہیں زیادہ بہتر وہ عمل ہے جو پہلے ذکر کیا گیا ہے. اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے. اوپر جیسے ہم نے حدیث پڑھی، ابن عمر کا عمل بھی رہا ہے اور اللہ کے نبی کا فرمان بھی رہا ہے. تو ان ساری احادیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ پہلے ہاتھ رکھنے چاہیے پھر گھٹنے. اور صحابہ کرام اور تابعین کے تعلق سے اکثر آثار موجود ہیں جن میں یہ بات ذکر ہے کہ وہ بھی ایسے ہی نماز پڑھتے تھے. البتہ وہ روایات جن سے سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے پھر ہاتھ رکھنے پر دلیل لی جاتی ہے، یعنی ان روایات میں جن میں اس بات کا ذکر ہے کہ پہلے گھٹنے رکھے جائیں پھر ہاتھ رکھا جائے، وہ ضعیف ہیں، ٹھیک ہے، اور ناقابل استدلال ہیں. جیسا کہ عصر حاضر کے معروف محدث علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے، اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کی ہے، ٹھیک ہے، ارواء الغلیل میں. اور سلسلہ احادیث ضعیفہ میں شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا، بہت بڑے محدث گزرے ہیں. آپ نے حدیث کی صحت اور ضعف پر بہت بہترین حکم لگایا ہے. تو انہوں نے وہ احادیث کو ضعیف ٹھہرایا ہے جن میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ پہلے گھٹنے رکھے جائیں سجدہ کرتے وقت پھر ہاتھ رکھا جائے. جس کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو سلسلہ الاحادیث ضعیفہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے دوسری کتب احادیث کی کتب میں دیکھ سکتے ہیں. اب معلوم چل گیا سجدے میں کیسے جانا ہے، پتا ہو گیا. اب سجدے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، یہ تو معلوم ہو گیا سجدے میں جانا کیسے، پہلے ہاتھ پھر گھٹنے. اب کیفیت کیا ہو، سجدہ کرتے ہوئے نمازی کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے سجدے میں 7 اعضائے جسم زمین سے لگے ہوئے ہیں. اعضائے جسم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جسم کے حصے، جیسے ہاتھ، پاؤں، ناک، آنکھ، کان، یہ. تو ان میں سے 7 چیزیں آپ کی زمین پہ لگی گی تو سجدہ ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. جی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کتنے ہڈیوں پر؟ 7. پیشانی پر، اور اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں، دونوں پاؤں کی انگلیوں پر، ٹھیک ہے. تو یہ ٹوٹل 7 ہڈیاں ہیں، ان پر حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. سجدہ ارکان نماز میں سے ایک اہم رکن ہے جسے پیارے نبی نے 7 اعضاء پر کیا ہے، ٹھیک ہے. 7 اعضاء پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے. اب بات سجدے کی ہو رہی، اب سجدے میں جانے کی بات نہیں ہو رہی. اب آپ سجدے میں جب چلے گئے ہیں، سجدے میں ہیں، تب آپ کے جسم کے 7 ہڈیاں زمین کو ٹچ ہونا چاہیے، تب ہی آپ کا سجدہ مکمل مانا جائے گا.
ٹھیک ہے، 7 اعضاء پر سجدہ کرنا چاہیے. وہ 7 اعضاء کون سے ہیں؟ سب سے پہلے پیشانی ہے، جس میں ناک بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، پہلا کیا ہے؟ پیشانی ہے. تو پیشانی کے اندر ناک بھی شامل ہے، یعنی آپ کی پیشانی اور ناک دونوں لگنے چاہیے. دوسرا اور تیسرا کیا ہے؟ دونوں ہاتھ ہیں. ٹھیک ہے، 2 ہینڈس، دونوں ہاتھ آپ کے جو رہتے ہیں وہ زمین کو ٹچ ہونے چاہیے. چوتھا اور پانچواں کیا ہے؟ دونوں گھٹنے. ٹھیک ہے، اگر کوئی گھٹنے اٹھا کر سجدہ کرتا ہے تو اس کا سجدہ نہیں ہوگا. تو آپ کے یہ دونوں گھٹنے سجدے پر جانے چاہیے. اور 6 اور 7 کیا ہے؟ دونوں پیر کی انگلیاں. آپ کو جو پیچھے کا پیر ہے نا، جب آپ سجدہ کریں گے جو نیچے پیر، اس کی جو انگلیاں ہیں نا، وہ انگلیاں زمین کو ٹچ ہونی چاہیے. تو آپ کا سجدہ مانا جائے گا. کتنے اعضاء ہوئے؟ 7. پیشانی اور ناک 1، 2 اور 3 کیا ہوا؟ ہاتھ. 4 اور 5 کیا ہوا؟ گھٹنے. 6 اور 7 کیا ہوا؟ دونوں پاؤں کی انگلیاں. ٹوٹل کتنے اعضاء ہوئے؟ 7. ان پر سجدہ کرنا ہے. ان میں سے ایسی چیز، کوئی بھی چیز اوپر نہیں اٹھنی چاہیے. کچھ لوگ سجدہ کرتے ہوئے لا علمی، یعنی علم نہیں رہتا ان کے پاس، یا تساہل یعنی سستی کی بنا پر ناک کو زمین سے الگ رکھتے ہیں. ایسے نمازیوں کو جاننا چاہیے پیشانی کے ساتھ ناک کو زمین پر رکھنا واجب ہے. کیا کرنا ہے؟ پیشانی اور پھر اس کے ساتھ آپ کو ناک بھی زمین کو ٹچ کرنی ہے. اس لیے حالت سجدے میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اکثر یہ غلطیاں یہاں ہوتی ہیں. ناک زمین پر ٹچ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ناک اوپر رہتی ہے. یا پھر سجدے کے درمیان سجدہ کرتے وقت جو پاؤں ہے، پاؤں کی انگلیاں زمین کو لگنی چاہیے، ایک پاؤں زمین سے اوپر رہتا ہے. ٹھیک ہے، ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھ لیتے ہیں کئی دفعہ. تو ایسے بھی سجدہ نہیں ہوتا. اور آپ کے گھٹنے زمین کو ٹچ ہونے چاہیے، آپ کے پاؤں زمین کو، آپ کے ہاتھ زمین کو ٹچ ہونے چاہیے، آپ کی پیشانی لگنی چاہیے زمین کو، ناک بھی زمین کو لگنی چاہیے. ایسا بھی نہ ہو کہ بعض لوگ خشوع و خضوع کے خاطر ناک کو اتنا زیادہ دبا کر سجدہ کرتے ہیں کہ ناک پوری کی پوری دب جاتی ہے. نہیں، بس ناک کو زمین پر لگا لے، کفایت کر جائے گا. تو یہ ہے سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ. اگر اس طریقے کے علاوہ کوئی سجدہ کرتا ہے تو وہ سجدہ صحیح نہیں ہوگا. اس کے بعد سجدے میں کوہنیوں کا انداز، یہ بھی اہم مسئلہ ہے. نیچے فوٹو دکھ رہا ہے آپ کو. حالت سجدہ میں نمازی کو اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھ کر کوہنیوں کو زمین سے اوپر رکھنا چاہیے. کیسے؟ فوٹو دکھ رہا ہے، ہتھیلی آپ کی زمین پر ہے اور آپ کی جو کوہنی ہے نا وہ زمین سے الگ ہو، وہ آپ کے جو ہے دور ہو تھوڑا آپ کے پیٹ سے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں سجدے میں بالکل سو جاتے ہیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان البراء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجدت فضع کفیک ورفع مرفقیک. برا بن عازب روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیوں کو زمین پر رکھو، کوہنیوں کو زمین سے اوپر اٹھاؤ. یہ جو کوہنی ہے اس کو زمین پر نہیں بچھانا ہے. خواتین اکثر سجدہ کرتے ہوئے یہ غلطی کرتی ہیں، بالکل سمٹ کر سجدہ کرتی ہیں. سمٹ کر یعنی ایسے کہ جیسے لگتا ہے کہ بالکل جو ہے سو گئی ہیں. یہ کیا، بالکل کوہنیاں سمیت پورا کا پورا ہاتھ زمین پر بچھا دیں گی اور سجدہ کریں گی بالکل جھک کر. ذرہ بھی جگہ، یعنی سجدہ ایسے کریں گے جیسے لگتا ہے کہ کوئی چیز وہاں رکھی ہوئی ہے، کوئی سامان رکھا ہوا ہے. ایسے سجدہ یعنی ذرہ بھی بیچ میں گیپ نہیں رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے.
जो भी आपको बताए हैं कि सिमट कर, औरतों को सजदा सिमट कर करना चाहिए, ज्यादा खुल कर नहीं करना चाहिए, गलत है। जैसे मर्द सजदा करेगा वैसे ही औरत भी सजदा करेगी। औरत भी सजदा उसी तरीके से करेगी, अपने कोहनियों को उठाएगी। ठीक है, कोहनी जमीन पर नहीं बिछाना है, पूरा का पूरा हाथ जमीन पर बिछा देते हैं, हथेली समेत कोहनी तक सारा हाथ जमीन पर टच होता है। ये तरीका सजदा करने का सही और दुरुस्त नहीं है, याद रखिएगा। इस तरीके से जो भी लोग सजदा करते हैं उन्हें बचना चाहिए। ये देखिए इनकी कोहनी कितनी ऊपर उठी हुई है, ऊपर है, ऐसे कोहनी उठना चाहिए आपकी। हाँ, जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं आप और सब लोग जमात में खड़े हुए हैं, तो कई दफा ऐसा मसला होता है कि हम कोहनी को उतना ज्यादा फैला नहीं सकते। ठीक है, और उतना ज्यादा नहीं उठा सकते हैं क्योंकि जमात के साथ है, लोग आसपास हैं, बिल्कुल मिलकर खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से तो जितनी इस्तिताअत है उतना कोहनियों को ऊपर कर ले। लेकिन इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि आप अपनी कोहनी से अपने बगल वाले साथी को तकलीफ दें। ठीक है, जितनी इस्तिताअत है उतनी, लेकिन बिल्कुल जिसे कहते हैं जमीन पर चिपक कर नमाज पढ़ना, सजदा करना और जमीन पर बिल्कुल लग जाना, पूरे पूरे जिस्म पेट तक जमीन को टच होता है, बास खवातीन नमाज पढ़ती हैं, तो ये नमाज सही नहीं है और ये सजदा दुरुस्त नहीं है, ऐसे नहीं करते सजदा। ठीक है, बचना चाहिए। इंशाअल्लाह सजदे में बाजुओं का अंदाज क्या होना चाहिए, आइंदा दर्स में इसको हम पढ़ेंगे, कि बाजुएं हमारी कितनी दूर रहनी चाहिए, और फिर आगे मसला आएगा कि क्या गलतियां होती हैं, और फिर उसके बाद दुआएं क्या पढ़नी है। सब इंशाल्लाह धीरे धीरे मसाइल आएंगे। अल्लाह से दुआ है जो बातें बताई गई हैं हमें उस पर अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।